बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने न्यू नावल स्टार्ट करना है अपना, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आए चलते हैं पहले मेरे प्यारे प्यारे लिस्टर्स के कमेंट्स की तरफ, देन हम एपिसोड की तरफ आएँगे, ठीक है जी। सबसे पहला कमेंट है मलिक सबा जी। अच्छा, आपको गैंगस्टर बेस्ड नावल पसंद है? चले, मेरी कोशिश होगी कि आपके लिए और गैंगस्टर बेस्ड ढूंढे जाए। एक दो है मेरे माइंड में और उसके लिए फिर ट्राई करेंगे कि वो जल्दी अपलोड किए जाएं। हाँ जी, स्टोरी नावल की वाकई बड़े मज़े की थी। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही पढ़ा था, मतलब आप लोगों के पढ़ने से पहले मैंने एक दफ़ा इसको पढ़ा था। आप लोगों के साथ रीड करने से पहले मैंने भी ये वाला नावल पहले नहीं रीड किया हुआ। हाँ जी, ये तो है कि एक इम्पॉर्टेंट सोशल इशू को इसमें हाईलाइट किया गया है। डॉक्टर साहिबा ते ब्लैक ईगल ते फ्लैट ही हो गई सी भाई, और डिम्पल ने तो डॉक्टर साहिबा का चैन वैन सारा कुछ ही चुरा लिया था। यार ब्लैक ईगल, फिर ब्लैक ईगल सी, ब्लैक ईगल वगैरह कोई दूसरा तो नहीं हो सकता था ना? अब ऐसा हो सकता है कि वो डॉक्टर फातिमा को छोड़ के किसी और के बुलाने पे बोले? ना जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। ढूंढने वाले क्या क्या ढूंढ लेते हैं। ये ब्लैक ईगल ने तो फिर निक्का जा घर ही लभ्या सी। हाँ जी, बस यार सोसाइटी इंसान को वैसा बना देती है जैसा वो बनना नहीं चाहता। और हाँ जी, ये मेरे लिए आपकी प्री ईदी थी, थोड़ी छोटी सी ईदी थी। बाकी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ईद पे कोई छुट्टी ना मारूँ और ईद पे भी आप लोगों की ईदी के साथ हाजिर होती रहूँ और इस दफ़ा थोड़ी सी लंबी ईद बनाएं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आगे की सूरत हाल क्या रहती है, क्योंकि अभी ये कुछ दिनों में तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत रही है। अभी भी आज भी मैं सारा दिन घर पर नहीं थी, तो अभी मैंने असाइनमेंट भी बनानी है, कल भी मैंने घर पर नहीं होना, तो बस वो ये मसरूफियत ही बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैंने आपके लिए ईद का कोई नावल ही ढूंढ के रखा हुआ। बहुत शुक्रिया, आमीन। अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश रखें। अच्छा, शेख सुजैन जी आप आ गई हमारे साथ। आपने हमारा एक नावल नहीं सुना पीछे वाला? चलें कोई ना, ये छोटा नावल था, ये आपने सुन लिया, लेकिन आज वाला नावल साथ ही स्टार्ट कर लीजिएगा और जो पिछले वाला वो भी बीच बीच में से सुनती रह कीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, ब्लैक ईगल मासूम गैंगस्टर, वाकई यार इनोसेंट तो सी, इनोसेंट डेवल था। और बस जो हीरो साहब थे हमारे, वो मरीज़े मोहब्बत थे, मरीज़े इश्क थे। हीरोइन फिर इलाज तो फिर सिर्फ हीरोइन को ही होना सी ना। बाकी यार शहरोज़ के साथ बहुत बुरा हुआ था नावल में। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक तो उसको दुख इतना मिला, फिर उसके बाद उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लग गया और फिर देखो फिर उसकी हेल्प भी उसको उसी आदमी ने हेल्प आउट किया कि जिसका ना वो था, जिसको अच्छा आदमी नहीं समझता था। अच्छा चलें ठीक है, मैं कोशिश करूँगी आपको आपकी प्रोफाइल पिक्चर से पहचाना करूँ, नहीं तो मैंने ये जहाँ जैसे अभी आप लोगों के सबके मैं नेम शो कर रही हूँ ना, वैसे यही वाला तरीका आजमाएंगे और आप लोगों के नेम आते रहेंगे। फिर ऐसे अभी मुझे थोड़ी सी पता चल गया ना कि कौन सा कौन कौन है, तो वो फिर वैसे वो जो एयरटेल वाला वो पता नहीं क्या क्या लंबी चौड़ी आईडीज़ और वो बड़ी गंदी गंदी सी लिखी हुई है, वो मुझे याद नहीं होनी। नहीं यार, मैं एमएससी नहीं करी, मैंने बीएस किया हुआ है। मैंने बीएस केमिस्ट्री में किया था और अभी मैं एमफिल इन केमिस्ट्री कर रही हूँ। एमफिल का मेरा फ़र्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला, मतलब कि 2 सेमेस्टर, अब सेकंड सेमेस्टर के फ़ाइनल है ईद के बाद, दुआ कीजिएगा। चलें कोई नहीं, आप दिल छोटा ना करें। अगर आप कॉलेज दूर होने की वजह से नहीं आगे कंटिन्यू कर पाई, अल्लाह पाक ने आपके लिए इससे भी ज़्यादा बेहतरीन सोचा होगा। वालेकुम अस्सलाम फ़ातिमा नुमान, आपका नेम फ़ातिमा नुमान ही लिखा हुआ था, इसलिए वो ऐट वाले पे भी ज़्यादा ना फ़र्क नहीं पड़ा। तो हाँ जी, नावल इंटरेस्टिंग था, लेकिन वाकई सलार को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए थी, एक्सीडेंट से बनता था। लेकिन कोई नहीं, चलें जैसे राइटर ने लिखा उसको वैसे एडमिट कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद कमेंट है नयाब रिजवान का। वालेकुम अस्सलाम नयाब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज का शेर क्या है जी? इसने पूछा इश्क क्या है, मैंने कहा तेरी याद। इसने पूछा याद क्या है, मैंने कहा तेरा इंतज़ार। इसने पूछा इंतज़ार क्या है, मैंने कहा मेरी ज़िंदगी। फिर इसने पूछा ज़िंदगी क्या है, मैंने कहा तेरा इश्क। अच्छा, मेरे को कोई एड्डे सवाल करना, मैं कहना सी धुर पिटे मुँह तेरे थे। लेकिन नाइस, वेरी नाइस शेर। अच्छा जी यार, हो सकता है कुछ यंगस्टर अच्छे होते हो या जेडे नहीं अच्छे होते उनको हीरोइन अच्छा बना देती होगी, क्या हो गया? आहो सी तो इनोसेंट, लेकिन ना इनोसेंट साहब ने ना जेडे डकैतियाँ मारियां ना उन्होंने अगे लाया सी ब्लैक ईगल ने।
اچھا یہ بھی یہاں پہ بھی آپ نے ہے تو انوسینٹ، لو بھائی انوسینٹ صاحب بھاگ گیا کیا شعر ہے بابا. اچھا مجھے سمجھ نہیں آئی یہاں پہ شعر کی. آہو یار شیروز کے ساتھ واقعی برا ہوا لیکن کوئی نہیں، آ گیا تو چھا گیا بلیک ایگل بن کے. تو آپ کو پسند آیا، مجھے خوشی ہوئی جان کے. بائے بائے. طیبہ وعلیکم السلام. آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے سنے ہوئے کو دوبارہ سنا. اور ہاں جی واقعی اس میں ایک لیسن تھا. یہ تو ہے یار انسان اتنا برا ہوتا نہیں ہے جتنی حالات اور سوسائٹی اس کو جو کچھ بنا دیتے ہیں نا. تو بس اللہ پاک سب کو ہدایت دے، آمین. اور سب کے حال پہ اپنا سب کے حال پہ اپنا رحم فرمائے. اچھا آمین آمین. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کے لیے، ایسی دعاؤں میں یاد رکھیں. جنت احمد دس ون از امیزنگ. میں نے سنا ہوا بٹ وائی ناٹ ان یور وائس، وائی ناٹ یار سنو. تھینک یو ویری مچ. آپ نے سنی ہوئی چیز میری وجہ سے دوبارہ سن رہی ہیں. طیبہ کا پھر یہ پچھلے ایپیسوڈ پہ کمنٹ ہے. وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. تو کوئی نہیں یار ہو جاتا ہے ایسا. ابھی ہمارے گھر بھی مہمان پیچھے آئے ہوئے تھے، ابھی 1-2 دن میں ہی تھوڑی سی میں فری ہوئی ہوں، لیکن ابھی بھی وہ ایک طرح سے فری ہو گئی ہوں تو ابھی تھوڑی سی اور مصروفیت ہے. تو آگے 1-2 منتھ میں میرے بھائی کی شادی آنے والی ہے، تو بس وہ کچھ وہی مصروفیت ہے، کچھ آگے مزید مصروفیت ہو جانی ہے. تو مصروفیت تو چلتی رہتی ہے. ہاں جی یار ساریہ نے یعنی رائٹر نے واقعی بہت اچھا کیا، انجام سب کا اچھا ہوا ہے. حرم اور سکندر نے بھی جو کیا انہوں نے بھگتا، اور مورے اور وحاشا کے ساتھ بھی بہت اچھی ہوئی. مطلب جو لوگ وہ ڈیزرو کرتے تھے نا رائٹر نے وہی کیا. اور ہاں جی یہ جو ہمارے موسٹ فیوریٹ جو ٹاپ کے کپل تھے دونوں، میر اور مرحا تو جان تھے ناول کی، اور ظفر حسن کی سٹوری بھی واقعی بڑی اچھی تھی. سلار جیسے بندے کو یار واقعی تالیاں تے سلوٹ دونوں بنتا ہے. مائی پلیئر ڈیئر، میں بس اپنا شوق اور آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ لوگوں کی محبت ہے جو میں جب مرضی کنڈیشن میں ہوں میں اپنا ٹائم نکال کے آپ لوگوں کے لیے ضرور آتی ہوں نیو ناول لے کے. ہاں جی ریکویسٹ کیا کرنی ہے آپ بتائیں. ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیں ہیرو ہیروئن سے تو انٹروڈیوس کروا دیا کریں. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے جی. میں آپ کو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے ہیرو ہیروئن سے لازمی انٹروڈیوس کرواؤں گی. ابھی جو نیکسٹ آج ناول سٹارٹ کرنا ہے نا وہ یہ کہ میں نے تھوڑا پہلے کا پڑھا ہوا، لیکن وہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے نا میں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، کیونکہ وہ میرا تھوڑا سا نا وہ یادداشت کا مسئلہ بنا ہوا ہے آج کل نا. آمین آمین. بہت بہت شکریہ آپ لوگ آپ کی ڈھیروں دعاؤں کے لیے، اور ایسے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں. ہاں جی یہ آپ کا آئی تھنک کل رات کو کمنٹ آیا تھا. کل تو میں نے کمپلیٹ ناول دیا تھا، آج ہم ایک دوسرا ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد ہے جی ختیجہ نذیب حیدر کا کمنٹ. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اور مائی پلیئر کہ آپ کو پسند آئی کمپلیٹ سٹوری. اور بہت بہت شکریہ جناب. آئی ایم گریٹلی آنرڈ کہ آپ اتنی بیزی اسکیجول میں آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا اور مجھے سنا. یار مہمان تھوڑے سے بھی آئے ہوں تو بہت بیزینس ہو جاتی ہے. تو اب بھی عید تک کمپلیٹ ناول دیا کریں، ایپیسوڈ والے نہ ہو. یار میں آپ کی ریکویسٹ پہ ضرور عمل کرتی، لیکن بتاؤں بات کیا ہے، ابھی نا جو کمپلیٹ ناولز ہوتے ہیں نا وہ ان کو پہلے نا ڈھونڈنا پڑتا ہے، کیونکہ ابھی میں ہر چیز ایسے نہیں اپلوڈ کر دیتی. میں پہلے دیکھتی ہوں جو چیز مجھے پسند آتی ہے میں اپنے چینل پہ جسٹ وہی اپلوڈ کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو بھی وہ چیز پسند آتی ہے جو مجھے پسند آتی ہے. تو جو چیز مجھے پسند نہیں آتی نا وہ ایویں ہی نہیں میں ریڈ کرتی، کیونکہ میرا پھر اپنا ریکارڈنگ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. تو اسی وجہ سے نا میں نے کچھ ڈھونڈ کے نہیں رکھا ہوا کوئی کمپلیٹ ناولز نا، یہ میں نے ڈھونڈنے ہیں آگے جا کے. تو ابھی اسی وجہ سے میں نے آج تھوڑا سا لانگ ناول سٹارٹ کر دیا. مطلب کوشش یہی ہے عید سے پہلے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ عید پہ آپ کو پتہ ہے کہ عید والے ناول ہی آتے. تو بے شک وہ جیسے بھی کروں اٹس اپ ٹو می کہ میں نے عید سے پہلے یہ والا ناول اینڈ کرنا ہے. تو لیکن نا سوری میں نا عید پہ پورے دوں گی، لیکن نا اب تھوڑا سا مشکل ہے میرے لیے، کیونکہ یہ پورا ویکینڈ میں بیزی ہوں اسی لیے. باقی اگر جب بھی مجھے ٹائم لگا نا کوئی مجھے کمپلیٹ ناول مل گیا نظر سے گزرا تو وہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور اپلوڈ کروں گی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے حریم عائشہ. طلب عشق بھی پڑھ دیں کسی دن اگر دل مل جائے تو نادیہ امین کا ہی. چلیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ حریم عائشہ ہم نادیہ امین کا طلب عشق بھی ضرور پڑھیں گے. اور آئی ایم گریٹلی آنرڈ. تھینک یو ویری مچ کہ آپ کو میری آواز میں پڑھنا سننا اچھا لگتا ہے.
اچھا، اس کے بعد ہدا شفیق ہے. ہدا شفیق کا بھی اکثر کمنٹ ہوتا ہے میرے ناولس پہ. ابھی یہ پچھلے کچھ دنوں سے غائب تھی، لیکن یہ بھی آپ کو بھی میں نے نوٹس کیا، آپ کا بھی اکثر کمنٹ ہوتا ہے. ایسے اچھے اچھے کمنٹس کرتی رہا کریں. تھینک یو ویری مچ. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو دونوں پچھلے لانگ ناولس پسند آئے ہیں. امید ہے کہ جو آج ہم ناول سٹارٹ کریں آپ کو وہ بھی ضرور پسند آئے گا. اور آمین آمین. اب بس ایسے ہی دعاؤں میں یاد رکھیں. جی تو گائز یہاں پہ کمنٹس پورے ہوئے. اب ہم چلتے ہیں اپنے ناول کی ایپیسوڈ کی طرف. اچھا یار، تو یہ جو ناول ہے نا، یہ نا بیسیکلی ملٹائی کپل سٹوری ہے. مطلب ایک سے زیادہ کپل ہیں، اور اس میں نا کچھ اس طرح کی ہے، کڈنیپنگ بیسڈ بھی ہے اور ریونج بیسڈ بھی ہے، اور یار وہ کیا نام ہے، جاگیردار بیسڈ. ایک ظالم جاگیردار ہے اور ایک عاشق مزاج جاگیردار ہے، مطلب عاشقی والا، عشق مشوقی والا. تو اب باقی کون کون سی بیسڈ ہیں یہ میں ذرا یادداشت پہ زور ڈالوں گی، تو اپلوڈنگ سے پہلے آپ کو بتا دوں گی کون کون سی ہے. باقی آئے ہم ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں. آج آفس میں اس کا پہلا دن تھا، اس لیے وہ شدید نروس تھی. اور جب اس کی کالیگ ماہم نے اسے بتایا کہ اس کے باس بہت غصیلے اور ریزرو طبیعت کے ہیں، کام سے متعلق ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتے، تو بے ساختہ اس کے ہاتھوں میں نمی پھوٹ پڑی. یہ اس کا پہلا تجربہ تھا کسی آفس میں جاب کا، جو وہ صرف مجبوری کے تحت کرنے جا رہی تھی، کیونکہ والد کی وفات کے بعد ماں اور چھوٹے بھائی کی ذمہ داری اس پر آ پڑی تھی. اپنے گھر میں سب سے بڑی اولاد ہونے کی وجہ سے اس نے بہت چھوٹی عمر میں یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے لی تھی. یہ اس کی خوش قسمتی تھی یا بدقسمتی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا. لیکن اپنی زندگی کے فرسٹ انٹرویو میں اسے اپوائنٹ کر لیا گیا. وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ انٹرکام کی بیل بجنے لگی تو اس نے چونک کر ریسیور اٹھایا. مس عروش علی ماہم سے میرے آج کے اپوائنٹمنٹس اور میٹنگ کے شیڈیولز کی فائل لے کر میرے آفس میں آئی ہے. ماہم سے فائل لینے کے بعد اس کے چہرے پر گھبراہٹ نمایاں تھی. ماہم نے وکٹری کا نشان بنا کر شریر سی مسکراہٹ کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا. اچھا جی، یہ جو عروش ہے نا، یہ ہماری ہیروئن ہے. یہ وہ جس نے بولا تھا نا کہ میری ایک لسنر نے بولا تھا کہ انٹروڈیوس پہلے کروا دیا کریں، تو یہ عروش علی جو ہے نا، یہ وہ ہیروئن ہے ہماری. اس نے دروازے کو دھیرے سے ناک کیا تو میر سبطین کی گمبھیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی. یس. وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگی. فل اے سی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں شبنم کے قطروں کی طرح چمک رہی تھی. پلیز سٹ ڈاؤن مس عروش. وہ جھجکتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی. مس عروش، آج آفس میں آپ کا پہلا دن ہے اور میں جانتا ہوں یہ آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے، پھر بھی مجھے امید ہے کہ آپ جلدی کام کو سمجھ جائیں گے اور کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیں گی. آفس کے تمام معاملات سمجھنے میں مس ماہم آپ کی ہیلپ کریں گی. سر میں کوشش کروں گی آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا. اب آپ جا سکتی ہیں. جاوید صاحب کو بھیج دیجیے. تھینک یو سر. عروش نے دل ہی دل میں خیر ہو جانے پر شکر ادا کیا اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی. پنک کلر کے سمپل سے ڈریس میں لمبے خوبصورت بالوں کو سلیقے سے پن اپ کیا عروش میر سبطین کو اس دن سے بھی زیادہ اٹریکٹ کر رہی تھی، جب آج سے چند ماہ پہلے سے سگنل پر کالج یونیفارم میں کھڑا دیکھ کر میر سبطین علی ساخت رہ گیا تھا. نہ جانے سے عروش میں ایسی کون سی کشش محسوس ہوئی کہ وہ یہ بھی دھیان نہ رکھ سکا کہ سگنل ہو چکا ہے. پھر جب انٹرویو کے لیے آفس میں داخل ہونے والی عروش کو دوسری بار دیکھا تو اسی وقت اس نے اپنی پرسنل سیکرٹری کی جاب اسے دینے کا فیصلہ کر لیا. واہ جی، سگنل تے کھلوتی کڑی دا عاشق ہو گیا. میر سبطین اپنی 30 سالہ زندگی میں سے 20 سال لندن میں گزار کر چند سال پہلے پاکستان لوٹا تھا. بیوی کے گزر جانے کے بعد اس کے والد میر غضنفر کا دل پردیس سے اچاٹ ہو گیا تھا اور انہوں نے وطن واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا. گو کہ ابھی ان کی بیٹی رانیہ اور سب سے چھوٹے بیٹے حنین کی تعلیم نامکمل تھی، لیکن انہوں نے رانیہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا اور حنین کو اپنی پڑھائی لندن میں مکمل کرنے کی اجازت دے دی، جبکہ رانیہ کا ایڈمیشن انہوں نے کراچی کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں کروا دیا تھا. ان چند سالوں میں میر سبطین نے بزنس میں اتنی محنت کی تھی کہ لندن کی طرح یہاں بھی کاروباری دنیا میں اس کا نام جگمگا رہا تھا. لیکن جو فیلنگز اس نے عروش کو پہلی نظر دیکھنے کے بعد محسوس کی تھی وہ کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کی تھی، بلکہ صنف نازک سے اس کا واسطہ ہی نہیں پڑا تھا. نہ وہ اس قسم کی فطرت کا مالک تھا کہ لڑکیوں میں دلچسپی رکھتا ہو. یوں کہہ سکتے ہیں کہ لندن میں رہنے کے باوجود بھی ایک پارسا قسم کا نوجوان تھا. واہ، ایڈا چنگا نوجوان. پاکستان پہنچنے کے بعد میر غضنفر کچھ دیر زیادہ بیمار رہنے لگے تھے. ماضی کی بدترین واقعات انہیں اب بھی سکون نہیں لینے دے رہے تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے وطن واپسی پر گاؤں میں اپنے آبائی گھر میں موجود ہوتے ہوئے شہر میں رہائش ہونے کو فوقیت دی. اچھا، یہ میرا خیال یہ نا باس اور سیکرٹری بیسڈ بھی ہے. صبح کے 6 بج رہے تھے. وہ آئینے کے سامنے وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس ایک ہاتھ سے رسٹ واچ کا لاک بند کرتے ہوئے تنقیدی نظروں سے اپنا جائزہ لے رہا تھا. لیکن قدرت نے اس کے سراپے میں کسی بھی قسم کی تنقید کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی. اونچا لمبا قد، حسین نقوش سے سجا مغرور چہرہ اور انتہائی گہری اور روشن چمکدار آنکھیں اس کی شان میں بے پناہ اضافہ کر دیتی تھی. وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں کسی کو متاثر کرنے کے لیے لفظوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کی ایک نظر ہی مقابل کو چاروں شانے چت کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی. کھیڑا ہے بھئی اداں دا.
آج کے الیکشن کمپین کی ساری ذمہ داری تم پر ہے. خیال ہے کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. خوبصورت اور بھاری آواز کمرے میں گونجی. تم ہر پل بابا سائیں کے ساتھ رہو گے. میری غیر موجودگی کی وجہ سے وہ کچھ برہم ہوں گے، لیکن میں واپس آ کر ان کو منا لوں گا. مجھے ضروری کام سے شہر نہ جانا ہوتا تو میں خود ہی سب کچھ سنبھال لیتا. میرے جانے کی خبر بابا سائیں کو میرے یہاں سے نکل جانے کے بعد ملنی چاہیے. معظم علی شاہ شیرازی اپنے سب سے وفادار ملازم خادم حسین سے مخاطب تھا. اس نے جھک کر ٹیبل سے سگریٹ کیس اٹھایا اور ایک سگریٹ نکال کر لبوں میں دبا لیا. سائیں، سب کچھ آپ کے حکم کے مطابق ہوگا. خادم حسین نے خوشامدی انداز میں جواب دیا. لائٹر سے سگریٹ جلاتے ہوئے اس نے ہنکارا بھرا. ڈرائیور سے کہو گاڑیاں نکالے. حاضر سائیں. خدا بخش کہنے کے ساتھ ہی حکم بجا لانے کے لیے پلٹ گیا. شدید گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں وہ جب گھر پہنچی تو سمینہ سے اپنا انتظار کرتے ہوئے دروازے پر ہی مل گئی. السلام علیکم امی. آپ دروازے پر کھڑی ہو کر میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ عروش گرمی کی حدت سے تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ سوال کرتے ہوئے اندر آ گئی. اس لیے کہ میری بیٹی کو باہر کھڑے رہنے کی تکلیف سے نہ گزرنے پڑے. تو کنڈی کھول کے آپ چلی جا اندر. سمینہ نے لیمن جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے جواب دیا جو انہوں نے پہلے اس کے لیے تیار کر رکھا تھا. یہ بتاؤ آفس میں پہلا دن کیسا گزرا؟ کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ آفس کا ماحول بہت اچھا ہے. اسٹاف بھی بہت کوآپریٹیو ہے. سمینہ اس کا تسلی بخش جواب سن کر مطمئن ہو گئی. تم منہ ہاتھ دھو لو، تب تک میں تمہارے لیے کھانا گرم کرتی ہوں. رہنے دے امی، میں نے لنچ آفس میں کر لیا تھا، بس کچھ دیر سونا چاہتی ہوں. ایان کہاں ہے؟ ادھر ادھر نظریں گھماتے اس نے پوچھا. وہ ٹیوشن گیا. آج وہ کہہ رہا تھا کہ امی ٹیچر نے آپ کو بلوایا. میں تو وہاں جا کر کیا بات کروں گی؟ تم ہی کچھ وقت نکال کر چلی جانا. عروش نے اس بات میں سر لایا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی. عروش کے سبھی چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ وقت ان کو کہاں سے کہاں لے آیا تھا. آج سے 20 سال پہلے انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی نے اس مقام پر لے آئے گی جہاں ان کے گزر بسر کے لیے ان کی ناز و پلی شہزادی کو زمانے کی سختیوں کو تنہا جھیلنا پڑے گا. وقت ہے یار، کبھی بھی پلٹ سکتا ہے. گاڑی کچی سڑک سے پکی سڑک پر ڈالتے ہوئے سامنے سے آنے والی گاڑیوں کو دیکھ کر سجاول شاہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا. آئے ہائے ہائے. ایسی نازک صورتحال دیکھ کر دونوں طرف کے گارڈز الرٹ ہو گئے. مرسیڈیز میں بیٹھے ہوئے معظم علی شاہ نے گہر پر ساتھی نظروں سے میر سجاول کو دیکھا اور اس کے برابر سے گاڑی زن سے اڑا لے گیا. اب دیکھیں جی، ایک شاہ صاحب آگے معظم علی شاہ تے ایک میر سجاول. میر پچھلا میر سلار تے کمال سی ہوں دیکھنے میر سجاول اچھا ہوتا ہے یا معظم علی شاہ، یا کیا چکر چلتا ہے ان کا. یونیورسٹی میں ہونے والے جھگڑے کے بعد سے دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی تھی. دونوں موقع کی تلاش میں تھے کب موقع ملے اور وہ دونوں ایک دوسرے پر دل کی بھڑاس نکالے. 20 سال پرانی یہ دشمنی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. اس دشمنی کی بھینٹ نہ جانے کتنی معصوم جانیں چڑھ چکی تھی اور کتنی چڑھنے والی تھی کسی کو نہیں پتا تھا. صبح سویرے معظم علی شاہ سے ٹکراؤ سے وہ خاصا بدمزہ کر گیا تھا، لیکن اس کی ساری بدمزگی پل بھر میں ہواؤں کی جب نظر سامنے سے آتی ہوئی زرتاج پر پڑی. آئے ہائے ہائے، آ گئی میر صاحب دی عاشقی آ گئی. وہ ہاتھ میں فائل دبائے بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی جب میر سجاول کی گاڑی کے ٹائر اس کے قدموں سے ذرا فاصلے پر چرچرائے. گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی گئی. سرکار صبح ہی صبح نکل پڑی ہمارے نازک دل پر بجلیاں گرانے کے لیے. میر سجاول نے نہایت بے باکی سے اس کے کار کو چھوا. نیوی بلو شلوار سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر ڈارک گلاسز چڑھائے، گھنی مونچھوں اور ہلکی بڑی ہوئی شیف کے ساتھ وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا. زرتاج اس کی بے باکی پر جیت جان سے سلگی، مگر ستم یہ تھا اس بگڑے امیرزادے کی اس بے باکی پر اسے ایک سخت جملہ بھی کہنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اس گاؤں کا وڈیرا تھا اور وہ ایک غریب ہاری کی بیٹی جن کے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. حالانکہ اس گاؤں کی کچھ حدود بندیاں تھیں اور یہ علاقہ میر سجاول کی حدود سے باہر تھا، لیکن چونکہ وہ جس سکول میں پڑھاتی تھی وہ گاؤں سے کچھ فاصلے پر رہائشی علاقے سے الگ واقع تھا، یوں اکثر ہی میر سجاول اس کے دیدار کے لیے اس راستے کا انتخاب کرتا اور یہ زرتاج کی بدقسمتی سمجھ لے کہ اس کے گھر سے گاؤں تک سکول تک کا یہ واحد راستہ تھا. ہائے ہائے، زرتاج نے دکھی کیتا ہوا میر صاحب نے. زرتاج نے آگے نکلنے کے لیے قدم بڑھائے تو اس نے ذرا سا ایکسیلیٹر پر دبا کر پھر اس کی راہ روکی. تم مجھ سے دور جانے کی جو راہ ڈھونڈو گی مجھے پہلے سے وہاں اپنا منتظر پاؤ گے. اس نے زرتاج کے چہرے پر اترتے چڑھتے تاثرات دیکھتے ہوئے شوخی سے کہا. زرتاج کو اپنے چہرے پر جمی اس کی نگاہیں جھلسائے دے رہی تھی. دل تو کرتا تمہارے اسکول جانے پر پابندی لگا دو، بس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کہ تمہارے دیدار سے محروم نہیں ہونا چاہتا، اور نہ میرے پاس اتنی فرصت ہوتی کہ تمہارے در دولت پر بنفس نفیس حاضری دوں. اس نے کافی مغرورانہ انداز اپنا اور سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں بکھیر دیا. زرتاج نے خوفزدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا. دھوئیں کے مرگولے میں وہ بھی اس پر نظریں جمائے بڑی گہری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا. زرتاج نے فوراً نظریں جھکا لیں اور آہستگی سے کہا، پلیز میرا راستہ چھوڑ دیں. چھوڑ دیتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ منع کیا تھا میں نے شیرازیوں سے دور ہو، پھر ان کی حویلی کیوں گئی؟ میر نے خطرناک تیور لیے سے جواب طلب کیا تو زرتاج نے سہم کر اس کی طرف دیکھا. اتنی معمولی سی بات بھی میر سجاول کی باخبری نے اسے اندر تک سہما دیا. وہ بڑی بی بی نے بلوایا تھا، زرتاج نے دھیمے سے جواب دیا. کیوں تمہاری ماں کے پیروں پر مہندی لگی ہوئی تھی، وہ نہیں چاہ سکتی تھی حاضری دینے کے لیے؟ میر سجاول بدلحاظی سے غرایا. زرتاج اس کے پل میں بدلتے روپ کو دیکھ کر مزید خوفزدہ ہوگی. آج کے بعد اگر مجھے خبر ملی کہ تم شیرازی ولا کے قریب سے بھی گزری ہو تو
تمہارے اور تمہارے خاندان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ مرزا جاوید نے وارننگ کے انداز میں انگلی اٹھائی اور جھٹکے سے گاڑی بڑھا لے گیا۔ زرتاج بے بسی سے دھول اڑاتی گاڑیوں کو دور ہوتا ہوا دیکھتی رہی۔ ڈور بیل بجانے کے بعد وہ دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی، جبھی کسی نے اس کے بے حد نزدیک آ کر کہا، جی کس سے ملنا آپ کو؟ پرشوق انداز میں استفسار کرتے ہوئے دلچسپی سے عروج کا جائزہ لے رہا تھا۔ عروج ناٹ عروج۔ وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹی اور نہایت ہی غصے سے سخت سست کہنے والی تھی کہ دروازہ کھل گیا اور اندر سے برآمد ہونے والی لڑکی نے نہایت خوش دلی سے کہا، ارے عروج آپ آئیے، اندر آ جائیے۔ جی ہاں، آج تو بڑے بڑے لوگ ہمارے گھر آئے، اس گھر کی تو قسمت ہی کھل گئی۔ وہ بلا وجہ بے تکان بولے جا رہا تھا۔ عروج سے جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے داخل ہونے والے حماد نے اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ ملتوی کر کے لاؤنج میں بیٹھ جانا ضروری سمجھا۔ ایان کی ٹیوشن ٹیچر اریبہ عروج کو ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ یہ حماد بھائی ہیں، میرے کزن۔ ان کا گھر تو لاہور میں ہے لیکن جاب کی وجہ سے ہمارے یہاں قیام پذیر ہے۔ آپ ان کے انداز کا برا مت مانیے گا۔ عروج اس بات کو یکسر نظر انداز کر کے ایان کے متعلق اریبہ سے سوال کرنے لگی، مگر اس پورے دورانیے میں عروج کو خود پر کسی کی نظریں چبھتی رہیں۔ السلام علیکم۔ سبطین شاور لے کر باتھ روم سے نکلا تو میر غضنفر کو اپنے روم میں صوفے پر بیٹھا پایا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کو کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے زحمت کیوں کی؟ ارے ایسی کوئی بات نہیں، میں نے سوچا تم اب بھی آفس سے آئے ہو، چل کر خود سے ہی تم سے ملاقات کر لوں، انہوں نے نرمی سے جواب دیا۔ سبطین، میں اور رانیہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں جانا چاہ رہے ہیں، اگر تم بھی ساتھ چلنا چاہو تو ہم تمہاری مصروفیت کے حساب سے پروگرام سیٹ کر لیتے ہیں۔ نہیں ڈیڈی، میں آج کل بہت زیادہ مصروف ہوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کانٹریکٹ ہے جس کے لیے کافی توجہ اور وقت درکار ہے۔ ویسے بھی گاؤں جانے کا میرا دل نہیں کرتا، اس جگہ نے ہمیں دیا ہی کیا سوائے اپنوں کے بچھڑنے کا غم اور بے شمار تلخیات ہیں۔ سبطین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن اپنے اصل سے جدا ہونا ناممکن ہے۔ اتنے برس پردیس میں گزارنے کے باوجود وطن کی مٹی اب واپس کھینچ ہی لائی، ورنہ جب یہاں سے گیا تھا تب سوچا تھا پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ سبطین سر جھکائے خاموشی سے سنتا رہا، کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ زندگی میں آگے بڑھنا اور ترقی کرنا ضروری ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم خود سے غافل ہو جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تمہاری اور رانیہ کی شادی ہو جانی چاہیے۔ رانیہ کے رشتے کے لیے میں نے اپنے کچھ پرانے دوستوں میں بات کی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارے لیے بھی مجھے یہ فیصلہ کرنا ہوگا یا اس کا اختیار تم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو؟ سبطین نے اس ذکر پر یکدم چہرہ اٹھا کر باپ کی طرف دیکھا اور اس کی نگاہوں میں چھم سے عروج کا چہرہ اتر آیا۔ میں ابھی فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا، جب وقت آئے گا تو میں خود آپ کو آگاہ کر دوں گا، آپ بے فکر ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن دیکھو میں اس معاملے میں زیادہ تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا اور طبیعت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ او کم آن ڈیڈی، آپ بالکل فٹ ہیں، پلیز ایسا مت سوچیں۔ ابھی آپ کو ہم سب کے ساتھ بہت لمبی زندگی جینی ہے۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر میر غضنفر کے برابر بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھام کر محبت سے کہا۔ صفدر علی شاہ شیرازی اس وقت غصے سے دل ملا رہے تھے۔ شام کے 5 بجے تھے اور اب تک اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ معظم شاہ کسی بھی وقت ان کو عین موقع پر دگا دے جاتا تھا اور باوجود شدید غصے کے وہ اس کو کچھ نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ ان کی سب سے لاڈلی اولاد ہونے کے ساتھ وہ ان کی پوری جاگیر میں برابر کا وارث تھا۔ اس کے 18 سال کا ہوتے خود انہوں نے قانونی کارروائی کر کے اسے اپنی پوری جائیداد میں برابر کا حصہ دار بنا دیا تھا۔ حالانکہ اس کے علاوہ ان کا ایک اور بیٹا بھی تھا، مکتوم علی شاہ شیرازی، لیکن معظم شاہ ہمیشہ سے ان کے دل کے قریب تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنی عادات و اطوار، ضدی فطرت اور حاکمانہ طبیعت میں انہی کی پرچھائی تھا۔ انتہائی سخت اور ایک روایتی جاگیردار جو چھوٹی سے چھوٹی خطا پر بھی بڑی سے بڑی سزا دینے کا عادی تھا۔ اس کی بنسبت مکتوم شاہ اپنی ماں کی طرح حلیم الطبع اور رحم دل شخصیت کا مالک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بچپن سے ہی باپ کے دل کے قریب نہ ہو سکا، اور پھر جب میڈیکل کی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اس نے گاؤں میں خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ہاسپٹل بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس بات پر صفدر علی شاہ شیرازی کی انا کو وہ ٹھیس پہنچی کہ وہ تڑپ اٹھے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ اتنی طویل و عریض زمینداری اور کئی شہروں پر پھیلے ہوئے بزنس کے مالک کا بیٹا یہ معمولی پیشہ اپنائے، لیکن وہ بھی انہی کا خون تھا۔ اپنی منمانی کرتے ہوئے اس نے ہسپتال کی بنیاد رکھ دی اور اسی دن سے ان کے رشتے میں دراڑ سی پڑ گئی۔ آج اتنا اہم دن تھا، مخالف پارٹی کے سابق ایم پی اے کو وہ اپنی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے تیار کر چکے تھے اور ان آج کے الیکشن کمپین میں اس بات کا اعلان کرنے والے تھے، لیکن معظم شاہ کا نمبر بھی آف تھا۔ انہوں نے جھنجھلا کر اس کے خاص محافظ کو کال ملائی۔ ہیلو خدا بخش، معظم شاہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے چھوٹتے کے ساتھ اس کے بارے میں استفسار کیا۔ سرکار، چھوٹے شاہ صاحب تو ہمیں شاہ ہاؤس پر چھوڑ کر اکیلے ڈرائیو کر کے گئے ہیں۔ خدا بخش نے مکمل لا علمی ظاہر کرتے ہوئے رٹی رٹائی بات دہرائی۔ معظم علی شاہ کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ صفدر شاہ نے دانت پیستے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ معظم شاہ نے مسکراتے ہوئے اسٹیئرنگ پر رکھے اپنے خوبصورت ہاتھ پر سجی قیمتی گھڑی کی طرف دیکھا جو 5 بجا رہی تھی۔ وہ ابھی اپنے ضروری کام نپٹا کر پی سی سے باہر نکلا تھا اور گاڑی مین روڈ پر ڈال دی۔ اب اس کا رخ اپنے دل پسند ہستی کے گھر کی طرف تھا جو پہلی نظر میں اسے جیسے بگڑے نواب کا دل چرا لے گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں لڑکیوں کی کوئی کمی تھی، وہ تو ان لوگوں میں سے تھا جو لباس کی طرح لڑکیاں بدلتے ہیں، دور پھٹے منہ پھرتے رہتے۔ شہر میں بھی کافی لڑکیوں سے اس کی دوستی تھی، لیکن دوستی وہ صرف غرض کی حد تک ہی نبھانے کا قائل تھا۔ جس دن اس کا دل بھر جاتا وہ پلٹ کر بھی نہ دیکھتا۔ یہ الگ بات کہ وہ اس کی دوستی کا حق معاوضے کی صورت میں اس طرح ادا کرتا کہ وہ سب لڑکیاں کچھ دن اس کے عشق میں ماہی بیاب کی طرح تڑپنے کے بعد خود ہی اس کی دیوی عنایتوں پر اکتفا کر لیتی تھی۔ بڑے کوئی خبیث ٹائپ دا
ہے پھر عروج سے ہونے والی ملاقات کے بعد وہ خود اس بات پر حیران تھا کہ اس جیسی نازک اندام کمگو اور سادہ طبیعت کی لڑکی کیسے پہلی ملاقات میں اس کے دل میں اتر گئی کہ اب اس کے بنا جینے کا تصور بھی محال تھا۔ وہ آٹھوں پہر اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ انتہائی مصروفیت کے باوجود وہ ایک پل بھی اس کی یاد اس کے خیال سے غافل نہیں تھا۔ اے لو جی، عروج کا ایک اور امیدوار آ گیا۔ دیکھو جی عروج کس کی دلہنیا بنتی ہے، میر سبطین کی یا پھر معظم علی شاہ کی۔ یہ بھی سوچتا کہ پہلے اس کے بارے میں جاننے کے بعد اس کے ذہن میں پہلا خیال میروں سے بدلہ چکانے کا ہی آیا تھا، لیکن جس طرح کی فیلنگز آج کل وہ عروج کے لیے فیل کر رہا تھا، عروج کا خیال آتے جس طرح کے جذبات اس کے اندر مچلے تھے، اس سے یہی لگتا کہ وہ پوری سچائی سے اسے اپنی زندگی کا ساتھ بنانا چاہتا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن وہ اب عروج سے شادی کا فیصلہ کر چکا تھا اور بہت جلد یہ بات واپس تک پہنچانا چاہتا تھا۔ کیا عروج میروں کی کڑی ہے؟ دروازے پر ہونے والی دستک پر کچن میں چائے بناتی عروج نے ایک پل کے لیے ہاتھ روک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس وقت کون آیا؟ تم ٹھہرو، میں دیکھتی ہوں، سمینا کہتے ہوئے آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ آنے والے کو دیکھ کر چند ثانیے کے لیے وہ ساکت رہ گئی۔ وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے، وہ اپنے بھرپور سراپے کے سامنے شکر الحمدللہ سامنے کھڑا تھا۔ خدا بخش سامان اندر لے آؤ، اس نے اپنے محافظ کو حکم دیا۔ خدا بخش اس کے لائے ہوئے گفٹس کے بیگز فروٹ کے شاپ پر گاڑی سے نکالنے کے لیے بھاگا۔ السلام علیکم، وہ اپنی گمبھیر بھاری آواز میں سلام کر کے آگے بڑھا تو سمینا اس کے اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑ کر سائڈ پر روکی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ آپا کیسی ہیں؟ انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ سب خیریت ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ اس کی بھٹکتی ہوئی نظر عروج کو تلاش کر رہی تھی اور سمینا سے یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ اس کی آواز سن کر ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑی عروج کا دل پوری قوت سے دھڑکا تھا۔ عروج نظر نہیں آ رہی، کیا وہ گھر پر نہیں؟ شاہ نے گلاسز اتار کر جیب میں اٹکاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ اوہ، اس کا مطلب میں بالکل صحیح وقت پر آیا ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، میں عروج سے کہتی ہوں وہ چائے لے آئے، سمینا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کچن کی طرف آ گئی۔ عروج نے ماں کو دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ معظم شاہ ہے، تم دیکھو اگر گھر میں کچھ ہے تو چائے کے ساتھ وہ بھی لے آؤ، سمینا نے سرگوشی کے انداز میں بیٹی سے کہا۔ امی، ہمارے گھر کا بہترین ریفریشمنٹ بھی ان کے شان کے آگے ہیچ لگے گا، لیکن فی الوقت تو وہ بھی میسر نہیں، عروج نے ناگواری سے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چائے لے آؤ، سمینا مایوسی سے کہتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ عروج اچھی طرح سر پر دوپٹہ جما کر ہاتھ میں ٹرے تھامے کچن سے برآمد ہوئی۔ شاہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا جیسے اسی کی آمد کا منتظر تھا۔ اسے دیکھتے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ لان کے لائٹ پرپل کلر کے سستے سے سوٹ میں بھی وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ شاہ نے اسے سرتا پا بغور دیکھا۔ 14ویں کے چاند کی چٹکتی ہوئی چاندنی جیسا روپ شاہ کو مسحور کر گیا۔ السلام علیکم، عروج نے آہستگی سے سلام کیا اور ٹرے چھوٹی سی ٹیبل پر رکھ کر سمینا کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو عروج؟ شاہ نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ٹھیک ہوں، عروج نے مختصراً جواب دیا اور نظریں جھکا لی۔ شاہ کی روح تک میں جھانک لینے والی تیز اور آنچ دیتی ہوئی آنکھوں میں دیکھنے کا ارادہ اس میں نہ تھا۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ اب آپ ہمارے پاس ہی رہیں، لیکن خالہ جان آپ نے یہاں واپس آنے کو ترجیح دی، تو میں نے آپ کے فیصلے کی تردید نہیں کی، لیکن مجھے آپ لوگوں کا یہاں تنہا رہنا بالکل گوارا نہیں۔ اگر آپ گاؤں میں رہنا نہیں چاہتے تو ہمارے شہر والے بنگلے میں شفٹ ہو جائے، کم از کم آپ کو اس بات پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، شاہ نے اپنی بات مکمل کر کے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وہ سوال سمینا سے کر رہا تھا، لیکن نظریں عروج کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ یہ بھی ان دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ معظم علی شاہ ان سے زیادہ طلب کر رہا تھا، ورنہ وہ تو حکم دینے کا عادی تھا اور اس کے سامنے جواب دینے کی جرأت پورے گاؤں میں کسی کی نہ تھی، حتیٰ کہ صفدر علی شاہ بھی اس سے اختلاف کرتے ہوئے 10 بار سوچتے تھے۔ معظم بیٹا، بات دراصل یہ کہ تمہارے خالو کے گزر جانے کے بعد یہ واحد نشانی ہے ان کی، اس جگہ سے میں تعلق توڑنا نہیں چاہتی۔ محلے والوں سے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ساتھ بھی کافی پرانا ہے، اور پھر تم لوگوں کے ہوتے ہوئے کسی بات کا کوئی ڈر خوف نہیں۔ سمینا نے بڑی مشکل سے عذر تلاش کیا، ورنہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح شاہ کی تسلی کرے جو اس کی شان پر گراں بھی نہ گزرے اور ان کا بھرم بھی رہ جائے۔ شاہ نے گہری سانس لیتے ہوئے بمشکل یہ بات ہضم کی۔ آپ بے فکر ہیں، جب بھی ضرورت پڑے بلا جھجک یاد کیجیے گا، اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا سر کو خم کیا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا اور عروج پر ایک بھرپور نظر ڈال کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے گھر سے نکلتے عروج نے گہری سانس خارج کی، اسے شاہ کا اس طرح ان کے گھر آنا خطرے کی علامت لگ رہا تھا۔ وہ ابھی تک معظم شاہ سے بھی اپنی پہلی ملاقات کے خوف سے پوری طرح باہر بھی نہیں نکل سکی تھی۔ اس سے پہلی ملاقات آج بھی روز اول کی طرح اس کی یادداشت میں محفوظ تھی۔ شوہر کی اچانک موت نے سمینا کو اتنا حواس باختہ کر دیا، وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر گاؤں روانہ ہو گئی۔ وہ گاؤں جس نے ان کے بہت سے پیاروں کو ان سے جدا کر دیا تھا، جہاں سے وہ ڈھیروں ملالوں غموں کا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ لے کر رات کے اندھیرے میں نکلی تھی۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ دوبارہ کبھی وہاں کا رخ کریں گے، لیکن قسمت انہیں ایک بار پھر انہی سنگلاخ راستوں پر لے آئی تھی۔ گاؤں کے جانے پہچانے راستوں پر قدم رکھتے ان کی آنکھیں یکایک پانیوں سے بھر گئی تھی۔ ماضی کے تلخ منظر کسی فلم کی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی فوراً روک دی۔ کرایہ ادا کر کے وہ تینوں گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ داخلی دروازے کے باہر کھڑے پہرے داروں میں سے ایک نے استفسار کیا، کون ہیں آپ لوگ اور کس سے ملنا ہے؟ ہم شہر سے آئے ہیں، رخسانہ بی بی سے ملنا ہے۔ ان سے کہو سمینا غزینی آئی ہے۔ پہرے دار نے سر ہلاتے ہوئے دروازے پر دستک دی تو دروازے میں سے چھوٹی سی کھڑکی کھلی۔ پہرے دار نے پیغام اندر پہنچانے کے لیے کہا۔
سمینہ نے گردن موڑ کر عروش کی طرف دیکھا اور تسلی رکھنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حویلی کا داخلی دروازہ ان لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ حویلی کی پرشکوہ عمارت دیکھ عروش اور ایان دنگ رہ گئے۔ امی کی بہن اتنے شاندار گھر میں رہتی ہیں آپی، ہم کیوں اتنے قریب ہیں؟ ایان نے شرارت سے بہن کے کان میں کہا تو عروش نے گھور کر اسے دیکھا اور آنکھوں میں سے چپ رہنے کی تنبیہ کی، کیونکہ مسلح گارڈ ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ دائیں بائیں پھیلے ہوئے تحد نگاہ پھیلے ہوئے وسیع و عریض لان اور اس سے آگے کا پورچ جس میں کم از کم 50 گاڑیاں کھڑی کرنے کی گنجائش تھی۔ ماربل کی چمکدار طویل روش عبور کر کے جب وہ اندرونی دروازے کی جانب بڑھے تو رخسانہ انہیں دور سے کھڑی نظر آئی۔ جیسے انہیں سمینہ کی آمد کی خبر ملی وہ بے قرار سی دروازے کی جانب بھاگی چلی۔ اگر حویلی کے اصولوں کی پاسداری کا خیال نہ ہوتا تو شاید داخلی دروازے پر ہی پہنچ کر بہن کو گلے لگا لیتی، وہ بہن جس کی ایک جھلک کے لیے وہ پچھلے 20 سال سے تڑپ رہی تھی۔ سمینہ آگے بڑھ کر ان سے لپٹ گئی، رخسانہ دیوانہ وار انہیں چوم رہی تھی، دونوں کی آنکھوں سے ہزاروں قطار آنسو بہ رہے تھے۔ سمینہ، اس زندگی میں اگر تم نہ ملتی تو میں روز محشر تمہیں کبھی معاف نہ کرتی، رخسانہ نے بہن کو لپٹائے ہوئے شکوہ کیا۔ سمینہ چپ رہی لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ انہوں نے نازک سے عروش کے گالوں کو چھو کر اسے گلے لگا لیا۔ سمینہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے، بالکل۔ وہ کچھ کہتے کہتے لب بھینچ کر خاموش ہوگی۔ اللہ سائیں عمر دراز کرے، آمین، انہوں نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عروش کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی جس سے اس کے گال پر پڑنے والا ڈمپل نمایاں ہو گیا۔ زینب بھی مہمانوں کی آمد کا سن کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ سمینہ اور ان کے بچوں کو دیکھ کر ان کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ وہ دوبارہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ میرا بیٹا ہے آپا، ایان غزینی، سمینہ نے بتایا تو رخسانہ نے حیرت اور خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جب سمینہ اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ گاؤں چھوڑ گئی تھی اس کے 10 سال بعد ایان کی پیدائش ہوئی تھی۔ بہنوئی کی موت کی خبر رخسانہ کو افسردہ کر گئی۔ سمینہ، تم خبر تو کرتی، اتنا بڑا حادثہ تم نے اکیلے جھیل لیا؟ رخسانہ نے تعصب سے کہا۔ کہاں جھیل سکی آپا، اس لیے تو سب کچھ بھلائی یہاں چلی ہے، ورنہ 20 سال میں کبھی نہ سوچا تھا کہ زندگی دوبارہ یہاں لے آئے گی۔ ان کی اچانک موت نے مجھے بہت تنہا اور بے بس کر دیا، یوں لگتا ہے جیسے میرے گھر کی دیواریں ڈھہ گئی ہیں، رات رات بھر نیند نہیں آتی یہ سوچ کر کہ میرے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا۔ سمینہ آزردگی سے بولی۔ تم پریشان مت ہو، اللہ بہت بڑا ہے، وہ ہر مشکل آسان کر دے گا، اس بہانے سے ہی تمہیں اپنی بہن کا خیال تو ہے، انہوں نے بہن کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بھائی صاحب اور باقی سب کہاں ہیں؟ زینب کیسی ہے؟ سمینہ نے جھجکتے ہوئے زینب کے بارے میں استفسار کیا۔ وہ تو شہر ہی ہوتے ہیں، الیکشن کی وجہ سے بہت مصروف ہے، آج کل حویلی کم ہی آنا ہوتا ہے۔ خیر سے مختوم شاہ ڈاکٹر بن گئے، گاؤں میں اس نے اسپتال بنایا، اللہ اسے کامیاب کرے۔ سمینہ نے دل سے دعا دی۔ معظم شاہ کا تو تمہیں پتہ ہے وہ اپنے باپ کی طرح من موجی ہے، نہ اس کے جانے کی کسی کو خبر ہوتی ہے نہ آنے کا پتہ، وہ اپنی زندگی میں اپنی ماں کی بھی مداخلت پسند نہیں کرتا، نہ جانے 2 دن سے کہاں ہے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میری موت کی خبر بھی اسے غیروں سے ملے گی۔ گندی اولاد، نہ مت نہ سوال۔ ارے آپا مایوسی کی باتیں نہیں کرے، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، سمینہ نے انہیں تسلی دی۔ چلو تم لوگ فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں، رخسانہ آنسو پہنچتے ہوئے بولی۔ نسرین، انہیں گیسٹ روم لے جاؤ، انہوں نے پاس کھڑی ملازمہ کو حکم دیا۔ وہ تینوں آگے پیچھے چلتے ہوئے ملازمہ کی رہنمائی میں گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئے۔ رات کے 3 بجے اچانک عروش کی آنکھ کھلی تو پیاس سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر مایوس ہو کر بے خبر سوئی ہوئی ماں کی طرف دیکھا اور دوپٹہ سنبھالتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اتنی بڑی حویلی میں اس وقت ہو کا عالم تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترنے لگی، جیسے کچن کی طرف جانے والی راہداری کی طرف مڑی، بڑی زور سے کسی سے ٹکرائی، آنکھوں کے آگے تارے ناچ گئے۔ اس نے بڑے تیش کے عالم میں عروش کا بازو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی دبوچ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گرایا۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئی؟ بولو۔ وہ عروش پر جھکا ہوا تھا۔ 2 دن بعد آج شکار سے واپس آیا تھا اور اس وقت اپنے خاص مہمانوں سے فارغ ہو کر ڈیرے سے لوٹا تھا۔ رات کے اس پہر عروش کی موجودگی سے حیران کر گئی۔ عروش کی جھیل جیسی آنکھوں سے موتیوں کی صورت ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اس نے بھلا کب اتنی سختی جھیلی تھی؟ ماں اور باپ دونوں نے اسے کبھی پھول کی چھڑی بھی نہ چبھوئی تھی۔ اس کے منہ سے اٹھتی ناگوار بو سے عروش کے حواس معطل ہونے لگے۔ یہ ڈرامہ بند کرو اور جواب دو، کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس نے بھیجا تمہیں؟ وہ آنکھوں سے عروش کے آنسوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بدلحاظی سے بولا۔ میں مسرور غزینی کی بیٹی ہوں، ہم آج ہی شہر سے آئیں، یہ میری خالہ جان کا گھر ہے، عروش نے اٹکتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ مسرور غزینی کا نام سنتے ہی معظم علی شاہ کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی اور عروش پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ رونے سے اس کا ڈمپل نمایاں ہو رہا تھا۔ شاہ نے انگشت شہادت سے دھیرے سے اس کے ڈمپل کو چھوا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ موقع پاتے عروش الٹے قدموں سینے پھلانگتے ہوئے بھاگ گئی۔ شاہ کی نظروں نے اوپر تک اس کا پیچھا کیا، پھر پیشانی مسلتے ہوئے اس نے مسرور غزینی کا نام دہرایا۔ مسرور غزینی مطلب تیمور علی غزینی کی بیٹی۔ اس نام نے اس کا سارا نشہ حرن کر دیا۔ میر نگر والوں سے بدلہ چکانے کا ایک اہم اور نازک مہرہ خود چل کر اس کے گھر آ گئے تھے، یہ سوچ سے اندر تک سرشار کر گئی۔ اپنی دلکش مونچھوں پر انگلیاں گھماتے ہوئے شاہ کے چہرے پر بڑی خوبصورت مگر خطرناک مسکراہٹ ابھری تھی۔ عشاء کی اذان اس کے کانوں میں پڑی تو عروش ایک جھرجھری لے کر خیالوں کی دنیا سے باہر آ گئی۔ مس عروش، آپ کو ذرا سا بھی احساس ہے آپ سے کتنی بڑی کوتاہی ہوئی ہے؟ آپ کی وجہ سے میری کمپنی کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ میر سبطین نہایت غصے میں اس سے مخاطب تھے، لیکن پھر بھی اس کی آواز دھیمی اور انڈر کنٹرول تھی۔ دل دا معاملہ ہے نا؟ دل دا معاملہ ہے دل بر،
سر ایکسٹریملی سوری، آپ کے سائن لینے کے بعد میں نے وہ فائل اپنی ٹیبل پر ہی رکھ دی تھی، پھر پتہ نہیں کیسے وہ فائل بینک بھجوانا بھول گئی۔ عروش نے شرمندگی سے انگلیاں مروڑتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی نمایاں تھی۔ سبطین نے لب پھینچ کر اسے دیکھا اور بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ اوکے، آپ جا سکتی ہیں، اور آئندہ خیال رہے اس قسم کی غلطی نہ ہو۔ اس نے مزید سرزنش کرنے کا ارادہ ترک کیا، پھر بھی دھیمے لہجے میں عروش کو تنبیہ کی۔ اوکے سر، آئندہ ایسی غلطی نہ ہو، میری پوری کوشش ہوگی۔ وہ بمشکل اتنا ہی کہہ سکی اور کمرے سے نکل گئی۔ سبطین نے اپنے رویے پر تعصب سے سر جھٹکا اور موبائل پر کال ملانے لگا۔ سبطین صاحب، یا عشق مشوقی ہونی تھی یا کام کاروبار ہونا، سوچ لو کی کرنا جی۔ عروش اپنے کیبن میں آئی، چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں کی نمی کو جلدی سے حلق میں اتارا۔ ٹھیک ہے، غلطی میری تھی، مجھے اتنا لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے خود کو سمجھایا۔ اس انسلٹ پر وہ ہانسی ہو گئی۔ وہ بھی کیا کرتی، جس دن سے معظم شاہ اچانک ان کے گھر آیا تھا، اس دن سے وہ کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہی تھی۔ شاہ کی آنکھوں میں لو دیتی جذبوں کی آنچ سے اس کے من میں خوف نے ڈیرے ڈھال لیے تھے۔ جب سے وہ ویلی ہو کر آئی تھی، وہاں کی شان و شوکت اور امانت کے آگے اسے اپنا بہت کمتر لگ رہا تھا۔ اس پر خالد جان کا سرد رویہ اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ ان کے حویلی میں قیام پر خوش نہیں تھے، وہ کوئی خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں تھی۔ حقیقت سے نظریں چرانا اس کی سرشت میں نہیں تھا۔ والدہ نے اس کی تربیت میں اسی انداز میں کی تھی کہ 20 سال کی عمر میں اپنی عمر سے زیادہ بردبار اور حقیقت پسند ہو گئی تھی۔ شاہ کی آمد کا مقصد وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ حویلی میں اتنے دن گزارنے کے بعد وہ اتنا تو سمجھ ہی گئی تھی کہ وہ بے مطلب کسی کو اہمیت دینے والوں میں سے نہیں، لیکن عروش کا دل اسے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ شاہ کی پیش قدمی کو خیر مقدم کرے۔ یہی سوچ اسے اتنا الجھا کہ وہ گھر تو کیا آفس میں بھی غائب دماغی سے کام لے رہی تھی، جس کی وجہ سے آج اسے اچھی خاصی جھاڑ پڑی تھی۔ وہ دوبارہ ایسی کسی کوتاہی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے ہر سوچ کو اپنے ذہن سے جھٹک کر سامنے پڑی فائل پر جھک گئی۔ فوکس آن یور ورک۔ میر جعفر صبح کا اخبار پڑھ رہے تھے جب ان کی نظر کل یونیورسٹی میں ہونے والے الیکشن میں 2 گروہ کے تصادم اور اس میں ہونے والی فائرنگ کے ذکر پر پڑی، تو وہ دن دناتے ہوئے بیٹے کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ میر سے جاول نقصق سے تیار ہو کر آئینے میں اپنا جائزہ لیتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے محو گفتگو تھا جب وہ بنا دستک دیے اندر داخل ہوئے۔ اس نے آئینے میں باپ کے چہرے پر سخت تاثرات لیے دیکھا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ یوں سارے راہ الجھنا چھوڑ دو، ورنہ اس بار اگر تم پھنسے تو میں بھی تمہیں نہیں بچا سکوں گا، لیکن تم کچھ سمجھنے کی کوشش کرو تب نا۔ وہ خاصے جھنجھلائے ہوئے تھے۔ بابا، میں سب سمجھتا ہوں اور اپنے دشمنوں سے نپٹنا بھی مجھے اچھی طرح آتا ہے، آپ بے فکر ہیں، میں نہیں پھنسوں گا۔ پھنسے گا تو وہ اور دنیا دیکھے گی کہ میں معظم علی شاہ شیرازی کو کیسا مزہ چکھاتا ہوں۔ آنکھوں میں نفرت لیے اس نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، کہیں ایسا نہ ہو اسے مدد چکھانے کے چکر میں تم خود معظم شاہ کا نوالا بن جاؤ۔ تمہیں اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس بار بھی صفدر کے MNA بننے کے فل چانسز نظر آ رہے ہیں۔ وہ فکر مندی سے بولے، وہ کامیاب کمپین کر سکیں گے تو جیتیں گے نا، آپ دیکھیے کہ میں کس طرح قدم قدم پر انہیں دھول چٹاتا ہوں۔ کمپین میں ہی اس طرح کا اسکینڈل بنوا دوں گا کہ ان کا ووٹ بینک ہی نہیں رہے گا۔ میر سے جاول اپنے بنائے گئے منصوبے پر فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ اس کی بات پر جعفر صاحب کے دل کو کچھ سکون ملا، اور اگر وہ طاقتور ہیں تو ہم بھی ان سے کمتر نہیں ہیں جو آپ مجھے بزدلی کا سبق دے رہے ہیں۔ دولت، اسٹیٹس اور رتبے میں ہم ان کی برابری کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس نے کافی ناراضگی سے کہا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس مجھے تمہاری فکر ہے، میں کسی بھی صورت تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میر پرویز کے بچھڑنے کے بعد اب مجھ میں تمہاری جدائی سہنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ بیٹے کی ناراضگی کا خیال انہیں بے چین کر گیا۔ میر کے زنفر اور رانیہ جب میر حویلی پہنچے تو میر جعفر نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ ان کے بنسبت فائزہ بیگم کا انداز ہمیشہ کی طرح سرد موری لیے ہوئے تھا۔ اس عمر میں بھی ان کے مزاج میں کسی قسم کی نرمی یا لچک نہیں آئی تھی۔ وہ آج بھی اتنی مغرور اور انا پرست تھی۔ سائن، بڑے دنوں بعد چکر لگایا آپ نے، اتنے عرصے تک آپ لندن میں رہے اور اب بھی آپ نے گاؤں کی بجائے شہر کو ترجیح دی۔ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ انہوں نے بڑے محبت سے بھائی سے شکوہ کیا تو فائزہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بس اس ماحول سے مجھے گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، جب تک یہاں رہتا ہوں بے چین ہی رہتا ہوں۔ اگر مہربانوں کی زندگی نے وفا کی ہوتی تو میں اب بھی واپس نہ آتا، لیکن ان کے انتقال نے مجھے توڑ دیا اور میں یہاں آنے پر مجبور ہو گیا۔ غضنفر صاحب بیوی کا ذکر کرتے ہوئے بہت افسردہ ہو گئے۔ ہر کام میں اللہ سائیں کی مصلحت ہوتی ہے، جس کی جتنی زندگی ہے وہ اتنی جیے گا۔ جعفر صاحب نے بھائی کا ہاتھ تھام کر کہا، اب آپ کچھ دن یہیں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ کا ساتھ مجھے بابا سائیں کی شفقت کی یاد دلاتا ہے۔ ویسے بھی ان 3 سالوں میں 2 بار ہی آپ گاؤں آئے ہیں۔ سائیں، میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں، فائزہ بیگم نے مداخلت کی۔ میر جعفر ان کہہ رہے اپنے بھائی نو رہن واسطے کہہ رہے تھے، فائزہ بیگم دے سینے تے ایویں سپ لوٹ رہے، اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ دونوں بھائیوں کی محبت ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اتنا عرصہ اس خاندان میں گزارنے کے باوجود بھی ان کے دل میں کسی کے لیے بھی گنجائش نہیں تھی۔ رانیہ وہاں سے اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف آ گئی۔ اس کی نظریں وہاں نگین کو تلاش کری تھی۔ جب وہ اسے نظر نہیں آئی تو اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ شوز اتار رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان۔ نگین دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ارے نگین، میں ابھی تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ رانیہ سے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اب بھی خبر ملی کہ شہر سے رانی بی بی اور بڑے صاحب آئے تو سب کام چھوڑ کر آپ سے ملنے چلیے، نگین نے خوش ہوتے ہوئے بتایا اور آ کر اس سے لپٹ گئی۔
ऊंची पौने वाली नाजुक सी गुड़िया जैसी ये मालकन इसे बहुत पसंद थी। इस बेतकल्फ़ी में पूरा हाथ रानिया का था, जो हवेली के मालिकों में से और लंदन में परवरिश पाने के बावजूद भी किसी भी किस्म के एहसास बरतरी से पाक थी। वो अपने ख़ानदान की इकलौती बेटी थी। लंदन में माँ के गुजरने के बाद एक बहन की कमी का एहसास शिद्दत इख्तियार कर गया था। नगीनी से पहली मुलाकात में बहुत अपनी अपनी लगी। वो हवेली की मुलाजमा थी, लेकिन अपने रख रखाव और ज़ाहरी हुलिये से वो कहीं से भी मुलाजमा नहीं लगती थी। और फिर इसकी प्यारी बातों ने रानिया इससे और भी करीब कर दिया था। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, रानिया ने शॉल और सूट की शॉपर्स इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं बीबी, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? अगर बड़ी बीबी को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगी। नगीन सचमुच घबरा गई। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, तुम फ़ौरन से ये सब अपने क्वार्टर में ले जाओ। रख लो प्लीज़, मैं बहुत दिल से तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। शुक्रिया। नगीन ने रानी की अपने लिए मोहब्बत देखी तो मुस्कुराते हुए शॉपर्स थाम लिए। सुनो, अगर मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊँ तो तुम चलोगी? वो जाने के लिए मुड़ी तो रानिया ने सवाल किया। बड़ी बीबी इजाज़त देंगी तो क्यों नहीं जाऊँगी? नगीन ने मासूमियत से कहा। ठीक है तुम जाओ, मैं बाबा से बात कर लूँगी। रानी ने कुछ सोचते हुए सर हिलाया। नगीन के लिए खबर बड़ी पुरमसरत थी। वो बचपन से शहर में रही थी, लेकिन कुछ अरसे पहले शहर में होने वाली बारिश से इसके घर की छत गिर गई, जिसमें इसके वालिदैन हलाक हो गए। वो दादी के पास गांव आई हुई थी, इसलिए बच गई और फिर वो दादी के पास गांव में रहने लगी। यहाँ मालकों की गुलामी पर इसे कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि इसके आबा अजदाद पीढ़ियों से इस ख़ानदान के यहाँ चाकरी कर रहे थे और वो खुद भी बड़ी मेहनती लड़की थी। मगर फ़ायज़ा का हित तक अमेज़ रवैया इसके लिए नया और नाकाबिले बर्दाश्त था। इस अचानक रहाई की खबर वो अंदर तक सरशार हो गई थी। अरूश घर में दाखिल हुई तो सामने अयान की ट्यूशन टीचर, इनकी वालदा और इनके साथ एक अजनबी खातून जो अयान की टीचर की मुमानी थी को बैठा देखा तो कुछ हैरान होकर माँ की तरफ देखते हुए इन सबको सलाम किया। ये मेरी बेटी है अरूश। इन्होंने सामने बैठी खातून को बताया तो इन्होंने खड़े होकर इसके सर पर हाथ रखते हुए इसके साथ अपने निपटा लिया। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, जितनी तारीफ़ सुनी थी इससे बढ़कर ही पाया। रेहाना बेगम ने मानी खेजी से कहा तो अरूश ने सवालिया नज़रों से माँ को देखा। तुम फ्रेश हो जो अरूश, थक गई होंगी, जाओ मुँह हाथ धो लो। समीना ने इसकी नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए अंदर जाने का इशारा किया तो अरूश फ़ौरन इमाजत करते हुए वहाँ से उठ गई। थोड़ी देर में समीना इन लोगों को रुखसत करके इसके पास आई तो इसने फ़ौरन दरियाफ्त किया, अम्मी ये लोग हमारे घर क्यों आई थी और इनके साथ वो आंटी कौन थी? बेटा ये अरीबा की मुमानी थी। इस दिन जब तुम इनके घर गई तो इनके बेटे ने तुम्हें पसंद कर लिया और लाहौर से अपनी माँ को बुला भेजा। वो इसी सिलसिले में आई थी, कह रही थी कि इनका बेटा यहाँ जॉब करता है और मुस्तकबिल में यहीं अपना घर बसाने का इरादा रखता है, इसलिए हम इस बारे में संजीदगी से सोच कर जवाब दें। शायद तुमने इस लड़के को देखा भी इनके घर। अरीबा बता रही थी जिस दिन तुम इनके घर गई वहाँ वो भी मौजूद था। अरीबा ने अरूश ने इस बात में सर लिया। अगर फैमिली अच्छी है और मैं बासित साहब से कहकर थोड़ी छानबीन भी करवा लूँ तो इस रिश्ते में कोई कबाहत नहीं। वैसे भी वो लोग बड़ी चाह से मांग रहे तुम्हें। समीना ने अपने पड़ोसी बासित साहब का हवाला देते हुए कहा, जिनकी फैमिली से इनके घर जैसे ताल्लुकात हैं। अम्मी हम इतनी जल्दी कैसे अनजान लोगों पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। वैसे भी मैं इतनी जल्दी आपको तनहा छोड़कर नहीं जा सकती, कम से कम अयान के मैट्रिक करने तक तो बिल्कुल नहीं। अरूश ने साफ जवाब दिए से हमाद का लोफराना रवैया भी याद आ गया था। इस दिन अरीबा के घर होने वाली इस मुलाकात में से हमाद की आंखों में अपने लिए हवस का बखूबी अंदाज़ा हो गया तो खुद पर चुपती हुई नज़रों ने इसे अच्छा खासा बेचैन कर दिया था। वहाँ दो घड़ी बैठना इसके लिए दोबर हो गया था। कजा कि इस रिश्ते के लिए अम्मी को इतना सीरियस ले रही थी, इस बात पर वो झंझला कर रहेगी। समीना इसके दो टोक जवाब पर खामोश होकर रहेगी। हमाद की अच्छी जॉब का सुनकर वो इस रिश्ते के लिए संजीदा ज़रूर हो गई थी और अरूश की शादी जल्द से जल्द करने की ख्वाहिशमंद भी थी। चाहती थी कि इनकी ज़िंदगी में अरूश अपने घर की हो जाए। बहरहाल इस मामले में वो जल्दबाजी अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं करना चाहती थी। तेरा पांजा दसेगा धनुष मीना बीबी। पूरी हवेली सन्नाटे में डूबी हुई थी। जावर साहब और फ़ायज़ा बेगम किसी डिनर में शिरकत के लिए गए हुए थे और अब तक वापस नहीं लौटे थे। रानी ने बेजारी से टीवी ऑफ़ किया और उठकर मीर गज़नफ़र के कमरे में आ गई। इसने सोचा कि क्यों ना कुछ देर डैडी के साथ गपशप लगाए। दरवाजे पर दस्तक देते हुए वो अंदर आई तो देखा कि गज़नफ़र साहब सीने पर हाथ रखे करा रहे हैं। वो जल्दी से भागकर इन तक पहुंची। डैडी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो इनके सीने पर हाथ रखकर सहलाते हुए बोली, चले हमें फ़ौरन हॉस्पिटल चलना चाहिए। नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, इन्होंने खुद को संभालते हुए कहा। मुझे आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लगे, प्लीज़ ज़िद मत करें, इसने परेशानी से कहा और इन्हें सहारा देते हुए उठाने लगी। वो इन्हें लेकर बाहर निकल आई। नगीन ड्राइवर से कहो जल्दी से गाड़ी निकाले। नगीन इसके पुकारने पर लाउंज में आई, फिर उल्टे कदमों भागते हुए पोर्च की तरफ गई। रानी पर मुश्किल मीर गज़नफ़र को लेकर गाड़ी तक पहुँचे, फिर ड्राइवर की मदद से इन्हें गाड़ी में बिठाया। खुद भी इनके बराबर बैठते हुए ड्राइवर से बोली, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन बीबी हॉस्पिटल पहुँचने में तो बहुत देर लग जाएगी, ड्राइवर ने आगाह किया। क्यों, क्या यहाँ करीब में कोई हॉस्पिटल नहीं है? इसने परेशानी से इस्तफ़सार किया। बीबी हॉस्पिटल तो है मगर वो इस इलाके में मीरों का जाना ममनू है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस फ़ौरन लेके चलो, बाकी बातें मैं बाद में लेंगे। इसने इंतहाई परेशानी के आलम में बाप को देखते हुए कहा। मगर बीबी वहाँ जाना ख़तरे से खाली नहीं। आप नहीं जानती मौज़म शाह कितना सफाक इंसान है। गलती से भी कोई इस तरफ चला जाए तो इसे माफ़ नहीं करता और मीर नगर के लोगों को तो वहाँ वो इंसान ही नहीं समझता। ड्राइवर ने बेबसी से कहा। सच तो यही था कि वो खुद भी वहाँ जाते हुए घबरा रहा था। आम हालात में तो शाहपुर जाने वाले रास्ते से गुजरने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि आज तक मीरनगर से अगर कोई भटक कर भी इस तरफ गया तो ज़िंदा वापस नहीं आया था और यही बात इसे हौलाई दे रही थी। इस वक्त मेरे लिए डैडी की ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही डर है तो तुम नीचे उतर जाओ, मैं खुद ड्राइव कर लूँगी। रानी तनक कर बोली। ठीक है बीबी, मैं लिए चलता हूँ। ड्राइवर को चारों ने चार मानना ही पड़ा। ना मानने की सूरत में इसी का नुकसान था, क्योंकि फिर
میر جعفر علی کے غضب سے کون بچاتا؟ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ مختوم علی شیرازی کے ہاسپٹل میں موجود تھے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ مختوم شاہ اب گھر کے لیے نکلنے والا تھا کیونکہ اس وقت مریضوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہے اور اس نے اسٹاف کو یہ ہدایت دی ہوئی تھی کہ اس کے ایمرجنسی کی صورت میں بلا جھجک رات کے کسی بھی پہرے سے کال کر کے بلا لیا جائے۔ ایڈا فرض شناس ڈاکٹر، کیا ہوا انہیں؟ ڈاکٹر مختوم شاہ نے فوراً انہیں اٹینڈ کیا۔ یہ میرے ڈیڈی ہے میر غضنفر علی، ہارٹ پیشنٹ ہے، رانے نے روحانسی ہو کر مطلع کیا۔ ڈاکٹر مختوم شاہ نے اس کے تعارف پر چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے کہا، آپ ٹینس نہ ہو، میں بھی چیک کر لیتا ہوں، تب تک آپ باہر بیٹھ کر انتظار کریں۔ مختوم شاہ اسے باہر بھیج کر ابتدائی طبی امداد دینے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد فارغ ہو کر باہر نکلا تو بے چینی سے کوریڈور میں ٹہل رہی تھی اور اب اسے دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آئی۔ ڈیڈی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے بے تابی سے سوال کیا۔ سیریس ہونے والی بات نہیں، دھڑکن تیز ہو گئی تھی، بی پی ہائی کی وجہ سے۔ میں نے ڈوز دے دی ہے، کچھ دیر میں آپ انہیں گھر لے جا سکتی ہیں۔ اس کا جواب سن کر رانی نے اطمینان بھری سانس لی۔ ویسے پوچھ سکتا ہوں یہاں آنے کا مشورہ آپ کو کس نے دیا؟ مختوم علی شاہ نے مسکراہٹ دبا کر سوال کیا۔ جی؟ اس نے ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھا، پھر خیال آنے پر خود ہی وضاحت دینے لگی۔ ڈرائیور نے تو منع کیا تھا مگر ڈیڈی کی حالت دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی تھی، اس لیے جو مجھے صحیح لگا میں نے وہی کیا۔ کیا آپ بھی خاندانی دشمنیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کرتے؟ اس نے الٹا اس پر ہی سوال داغ دیا۔ نہیں، میں انسانیت کو مد نظر رکھتا اور مجھے میرا پیشہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں علاج کرتے وقت دوست یا دشمن کے فرق کو سامنے رکھوں۔ میرے لیے سب انسان برابر، ویسے بھی میں دشمنی کو بے معنی سمجھتا ہوں۔ اس کے جواب پر آنے کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نے چھپ دکھائی جسے مختوم شاہ نے بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ چلو کوئی تو ایسا ہے جو دشمنی نہیں سمجھتا۔ آج پھر وہ اس کا راستہ روک کے کھڑا تھا اور زرتاج ڈری سہمی سے اس کی نظروں کے حصار میں تھی۔ آج رات تم مجھ سے ملنے آؤ گی نہر کے پیچھے والے کھیتوں میں۔ آج دل کر رہا فرصت سے سامنے بٹھا کر تمہارا دیدار کروں۔ یہ پل دو پل کی ملاقات تو کم بخت نہ دل کو سیراب کرتی اور نہ آنکھوں کو۔ میر جعفر اس کے نازک نکوش سے سجے چہرے کو نظروں میں سموئے جذب کے عالم میں بولا۔ اس کی فرمائش پر زرتاج کی ٹانگیں کانپنے لگی اور میر کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ میر پوری توجہ سے زرتاج کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی سوچ پڑھ کر اس نے ایک زبردست کہکا لگایا۔ زرتاج تم جو بھی سمجھو مگر آج میں تمہیں بخشنے والا نہیں۔ تم نے میری نیند سکون سب کچھ برباد کیا ہوا۔ آج رات کی ملاقات ہماری محبت کی داستان کی کتاب میں سنہری حروف میں لکھی جائے گی۔ بولا جانم پوری کرو گی نا میری خواہش؟ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ اس وقت بلیک کلر کے شلوار سوٹ میں گلے میں اجرک لٹکائے ہوئے تھا۔ گرمی کی حدت سے اس کی گلابی مائل سفید دمکتی رنگت سرخ پڑی تھی۔ زرتاج سے نظر بھر کر دیکھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا بہت اچھا لگ رہا ہوں؟ ڈونٹ وری، تمہارا یوں زندگی بھر دیکھتی رہنا۔ اس کے اس طرح توجہ سے دیکھنے کو میر جعفر کی تیز نظروں نے فوراً نوٹ کیا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، میر سائنگ مجھے معاف کر دیں، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، مجھے اتنی بڑی آزمائش میں مت ڈالیں۔ آپ کے گھر میں بھی ماں بہن ہے، عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے، میرے ماں باپ کے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پلیز ہم پر رحم کریں، بے بسی سے کہتے ہوئے زرتاج کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ عزت ہی تو بنانا چاہتا ہوں تمہیں، اگر صرف دل لگی کی ہوتی تو کب کا اٹھا کر لے جاتا۔ میر نے برہمی سے کہا۔ شدت جذبات سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ زرتاج کے آنسو اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ زرتاج نے لرز کر اسے دیکھا۔ آپ محلوں میں بسنے والے اور میں آپ کے قدموں کی خاک برابر بھی نہیں، آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، آخر آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ زرتاج نے بہت سنبھل کر اپنی بات پوری کی۔ مشکل تو یہ تھی کہ وہ برہم بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھو زری، میں سمجھنے سمجھانے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ تمہیں کہہ دیا رات کو آنا ہے تو آنا ہے، اینی ہاؤ اگر تم نہیں آئی تو یاد رکھنا جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گا اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اس کا اشارہ معظم شاہ شیرازی کی طرف تھا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ اس کا موڈ یکدم ہی بدل چکا تھا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، فوراً گاڑی بڑھا لے گیا۔ زرتاج کی سوچ اس بات سے آگے نہیں جا رہی تھی کہ میر جعفر اس کے خاندان میں زمین آسمان کا فرق ہی کیوں نہ، مگر یہ فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس حقیقت کے سامنے کہ وہ شاہپور کی ہے باسی تھی اور معظم شاہ میروں کے لیے موت کی علامت تھا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ معظم شاہ بے سود سو رہا تھا جب موبائل کی رنگ مسلسل بجنے سے اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا اور اس نے بیزاری سے کروٹ بدل کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر دیکھا تھا۔ اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر اسے مجبوراً کال اٹینڈ کرنی پڑی۔ ہیلو، انتہائی بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ کہتے ہوئے معظم شاہ نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ دوسری طرف کال پر جو کوئی بھی تھا اس کی بات سن کر اس کے ماتھے پر لاتعداد شکنیں پڑ گئی۔ رات کی ڈرنک سے اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس خبر نے تو اس کا دماغ ہی گھما دیا۔ یہ خبر اس کی سماعتوں پر بجلی بن کر گری کہ مختوم شاہ نے میر حویلی میں بسنے والوں کا علاج کیا جن کا وجود بھی بڑی مشکل سے زمین پر برداشت کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اپنے ہی بھائی کی بوٹی بوٹی کر دے۔ وہ تو گاؤں میں اس کے ہاسپٹل کھولنے کے خلاف تھا۔ اس پر اس خبر نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ اس نے فون بند کر کے ٹائم دیکھا تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ شاہ نے اسی وقت گاؤں روانہ ہونے کا فیصلہ کر کمفرٹر ہٹا کر بیڈ سے اتر آیا۔ اڈا بھی کی ہو گیا۔ وہ شاور لے کر باتھ روم سے نکلا تو بیزاری سے بیڈ پر سوئے ہوئے وجود پر نظر ڈالی اور شیشے پر بال بنا کر پلٹا۔ اٹھو! شاہ کے کندھا ہلانے پر اس وجود نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ مجھے گاؤں کے لیے نکلنا اسی وقت، تم جلدی اٹھ کر تیار ہو جاؤ اور جہاں جانا چاہتے ہو ڈرائیور تمہیں وہاں ڈراپ کر دے گا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے چیک بک اور پین نکالا اور وہاں کھڑے کھڑے چیک سائن کر کے اس کی طرف بڑھایا۔ شاہ یہ کیا؟ آج آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آج ہم لنچ بھی ساتھ کریں گے، لیکن آپ نے تو ہمیشہ کی طرح صبح ہوتی ہی آنکھیں بدل لی۔ وہ چیک ہاتھ میں پکڑ کر بڑی ادا سے شاہ کے گلے میں باہیں ڈال کر آنکھیں مٹکاتے بولی۔ شاہ نے بڑی بے دردی سے
اسے خود سے دور چھٹک دیا. شاہ کا رات والا خمار اب اتر چکا تھا. لاکھ لعنت ہے شاہ زانی بھی نکلیا. لانتی آدمی. جتنا کہا اتنا کرو. ہری اپ. رہی بات لنچ کی پھر کبھی صحیح, کسی اور دن پر رکھ لیں گے. شاہ نے نہایت صد مہری سے کہا اور فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. کیا مطلب ہے آپ کا کہ ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے اس لیے آپ کو لاہور سے بلوایا تھا کہ آپ یوں ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ جائیں. حماد کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے ماں پر برس رہا تھا. ریحانہ بیگم نے جو ہی اسے سمینہ بیگم کی طرف سے ملنے والے صاف جواب سے کہا کہ تو واپس سے باہر ہونے لگا. تو کیا کروں, ان کے گھر جا کر منتیں کروں یا ہاتھ پکڑ کر لے آؤں اس لڑکی کو؟ وہ لوگ بھی کوئی بیوقوف نہیں کہ نہ جان نہ پہچان اور اپنی لڑکی کو اٹھا کر ہمیں دے دیں گے. رشتے اس طرح نہیں ہوتے. جہاں تک میرا خیال ہے انہوں نے صحیح کیا. میں نے تمہیں یہاں اسٹے کرنے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ تاکہ تم اریبہ میں انٹرسٹ لو اور تمہیں پتہ نہیں کہاں الجھ بیٹھے ہو. ریحانہ نے بیزاری سے کہا. امی آپ اپنی یہ فلاسفی اپنے پاس رکھیں. میں کچھ نہیں جانتا. آپ ایک بار پھر ان لوگوں کے پاس جائیں گے اور ہانک کروا کر ہی واپس آئیں گی. اب میں یہ نہیں جانتا کہ یہ سب آپ کس طرح کریں گے. وہ اپنی بات پر بازید تھا. دماغ خراب ہو گیا تمہارا. میں اب وہاں نہیں جاؤں گی. بس ذرا خوبصورت ہے عروج تو کچھ نہیں, اور تو کچھ نہیں. ان لوگوں کے پاس کنگال ہے وہ لوگ, ہمیں کیا دیں گے؟ ریحانہ نے خود سے منہ بنایا. تم اس کا خیال دل سے نکال دو. اریبہ کے بارے میں سنجیدگی سے سوچو. اس میں ہم سب کا فائدہ ہی ہے. ریحانہ رازداری سے بولی. اریبہ اور فریحہ دو ہی بہنیں تھیں اور نندوئی کے بعد ساری جائیداد کی وارث وہ دونوں بہنیں تھیں. اس لیے ریحانہ بیگم چاہتی تھی کسی بھی طرح اریبہ ان کی بہو بن جائے. لیکن بیٹا انہیں ہاتھ سے نکلتا نظر آ رہا تھا, اور اس کے ساتھ اریبہ کی جائیداد بھی. جانتا ہوں میں آپ کی لالچی فطرت کو, لیکن آپ بھی یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں. میں شادی صرف عروج سے کروں گا. کیسے کرنی ہے مجھے پتہ ہے. وہ کمینگی سے مسکرایا. شکلوں لانتی لگنا. مختوم شاہ اپنے کمرے میں تیار ہو کر باہر نکلا تو سامنے سے رخسانہ بیگم چلی آ رہی تھی. گڈ مارننگ. مختوم شاہ نے ماں کے پاس جا کر انہیں گلے لگا لیا. میں تمہیں بلانے آ رہی تھی. چلو ناشتہ کر لو. صبح کے ڈائننگ ٹیبل پر اکثر رخسانہ بیگم مختوم شاہ ہی ساتھ ہوتے تھے. معظم شاہ اکثر حویلی میں موجود بھی ہوتا تو وہ ذرا لیٹ اٹھنے کا عادی تھا. صفدر شاہ شاذ و نادر ہی حویلی میں پائے جاتے, ورنہ ان کا بسیرا زیادہ تر شہر یا پھر اسلام آباد میں ہوتا تھا. وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے ڈائننگ روم میں پہنچ گئے. رات تم بہت دیر سے لوٹے تھے. نسرین بتا رہی تھی شاید 2 بجے کا وقت تھا. وہ رات دیر تک گھر سے باہر رہنے کا عادی نہیں تھا. رخسانہ بیگم کے لیے یہ کچھ اچنبھے کی بات تھی, اس لیے پوچھ بیٹھی. جی رات ایک ایمرجنسی کیس آ گئے تھے جس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا. آپ تو جانتی ہیں مجھے رات کے تک باہر رہنے کا کوئی شوق نہیں. ہاں کوئی مجبوری ہو جائے تو الگ بات ہے. رخسانہ بیگم نے مطمئن سی ہو کر چائے کا کپ سے لگایا. ابھی وہ ناشتے سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز ہے. یہ اس وقت کون آ گیا؟ مختوم شاہ نے وال کلاک کی طرف دیکھا جہاں صبح کے 10 بج رہے تھے. تمہارے بابا تو اسلام آباد کل ہی گئے ہیں. یہ وقت بے وقت کی آمد موسم کے سوا کس کی ہو سکتی ہے؟ یقیناً وہی آیا ہوگا. رخسانہ بڑبڑانے کے انداز میں گویا میں تبھی موسم شاہ دندناتا ہوا ڈائننگ روم میں داخل ہوا. اس نے ایک طائرانہ نظر رخسانہ بیگم پر ڈالی اور انہیں بالکل نظر انداز کرتا مختوم شاہ بٹھا رکھا. کس کی اجازت سے تم نے ہمارے دشمنوں کی مدد کی؟ میری سمجھ بھی نہیں آتا تم اس معاملے میں اپنے خاندان کی عزت اور وقار کو کیوں بھول جاتے ہو؟ شاہ ماں کی موجودگی کا بھی لحاظ کیے بغیر بھائی پر چڑھ دوڑا. مختوم شاہ نے تحمل سے اس کی بات سنی, پھر آسان سے جواب دیا. پہلی بات تو یہ کہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے مجھے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں. دنیا کا کوئی بھی مذہب اور قانون کسی مرتے ہوئے انسان کو تڑپتے ہوئے چھوڑ دینے کا سبق نہیں دیتا. وہ مصیبت میں تھے اور میں نے ان کی مدد کی. دیٹس اٹ. تمہیں اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. او مائی فٹ. یہ سبق مجھے مت پڑھاؤ. انسانیت اور خدمت کے لیکچر جا کر تم اپنے ہاسپٹل میں دینا. یہاں صرف میری مرضی چلے گی. وہی ہوگا جو میں چاہوں گا. اس نے انگلی اٹھا کر بھرمی سے کہا. تم نے ان لوگوں کی مدد کی, اس لیے آج کے بعد میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں. میرا کوئی بھائی نہیں ہے. غصے سے اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا اور آنکھیں دہک رہی تھی. مجھے بھی تو کوئی کچھ بتائے. آخر تم دونوں کس بات پر جھگڑے؟ رخسانہ اپنا سر تھامے پوچھ رہی تھی. دونوں بھائیوں کو اس طرح جھگڑتے ہوئے دیکھ کر وہ کانپ اٹھی. معظم تم پلیز یہاں سے چلے جاؤ. دیکھو امی کی طبیعت پہلے ٹھیک نہیں رہتی, ان کا بی پی ہائی ہو جائے گا. مختوم شاہ نے ماں کو کندھوں سے تھامتے ہوئے چیئر پر بٹھایا. معظم سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان کو ایک ہاتھ مارتا ہوا وہاں سے چلا کہ گلدان کرچی کرچی ہو کر زمین پر بکھر گیا. اسے دیکھو وہ کہاں جا رہا ہے. کس کی مدد کی ہے تم نے؟ امی وہ کہیں نہیں جائے گا. ابھی غصے میں غصہ ہوتا جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ کو سب بتاؤں گا. پلیز آپ ریلیکس ہو جائیں. اس گھر میں ہونے والے آئے دن جھگڑے کے کسی دن میری جان لے لیں گے. رخسانہ سخت دل برداشتہ تھی. تم سب یہاں کھڑے کیا تماشا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ سب اپنا کام کرو. مختوم شاہ نے تمام ملازمین کو مجمع دیکھ کر کھڑا دیکھا تو برہم ہو گیا. نسرین یہ سب صاف کرو جلدی, لیکن خیال سے کانچ نہ چبھ جائے. وہ ملازمہ کو ہدایت دیتا ہوا رخسانہ بیگم کو لے کر ان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا. جیسے جیسے شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے زرتاج کا دل بیٹھا جا رہا تھا. وہ جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی. زرتاج کی ماں بہت دیر سے اس کی بے چینی اور غائب دماغی محسوس کر رہی تھی. میری سونی تھی, کیا ہوا؟ کیوں پر اتنی پریشان ہے؟ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے پاس جا کر اس کے ماتھے کو چھوا. زرتاج ان کی اکلوتی بیٹی جو بڑی منت و مرادوں سے پیدا ہوئی تھی اور ان کی تمام توجہ کا محور تھی. وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی ایک دم ہی اچھل پڑی. کچھ نہیں اماں, بس یوں ہی کچھ طبیعت کچھ بوجھل سی ہے. آج اسکول میں کچھ زیادہ مصروفیت تھی, اس وجہ سے تھک گئی ہوں. اس نے بے دلی سے بہانہ بنایا. پگلی ہے تو, کتنا سمجھایا تیرے بابا نے. چھوڑ دے یہ درس سری, کل کو بیاہ کر چلی جائے گی. خواہ اپنی جان کھلا رہی ہے. اماں درس و تدریس کوئی خواہ کا کام نہیں ہے. اس نے فوراً برا مانا.
اچھا چل جیسے تیری مرضی۔ سرتاج کا منہ بنتا دیکھ کر اس کی ماں نے جلدی سے بات ختم کی۔ میں روٹیاں ڈالتی ہوں، تیرا بابا بھی جب تک آ جائے گا، پھر کھانا کھا کر جلدی سو جانا تاکہ تھکن اتر جائے۔ ماں کی بات پر سرتاج نے سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، یہ ٹھیک ہے، جلدی سو جاتے ہیں، صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سرتاج میں نے کیوں لگ رہا ہے تین رات نہیں دیکھنا پڑنا جو ہوئے گا۔ رات گزرتے گزرتے اپنے آخری مراحل میں داخل ہوئی تو میر سے جاول کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب تک اس کے خاص پلندے کی کالونی آئی جس کو اس نے زرتاج کے نہر والے راستے پر پہنچنے کی اطلاع دینے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ میر سے جاول اپنے ڈیرے پر بیٹھا اب تک نہ جانے کتنے سگریٹ پھونک چکا تھا، ہاتھ میں پکڑے گلاس سے وہ گھونٹ گھونٹ وسکی اپنے حلق سے اتار رہا تھا۔ وسکی کی بیماری تھے میر صاحب نے بھی ہے۔ زرتاج سے ملاقات کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی، اس بے بسی پر وہ بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اب اسے زرتاج کے نہ آنے کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ میں کیوں اس کے لیے تڑپ رہا ہوں؟ میر سے جاول چاہے تو ایک پل میں اسے حاصل کر سکتا ہے۔ یکدم اس کے اندر کے خود سر و بے رحم انسان نے سر اٹھایا۔ دل جس سے محبت کا دعوے دار ہو اس پر منمانیاں نہیں چلتی۔ دل نے اس کی سوچ پر بغاوت کی تو اس نے سر جھٹک دیا۔ گلاس سامنے پڑی ٹیبل پر پٹک کر انگلیوں میں دبا سگریٹ اس نے ایشٹرے میں مسل دیا جو کہ تقریباً بھر چکا تھا۔ اپنی دھمکی کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا اور باہر نکل کر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ اس وقت اسے سرتاج پر سخت غصہ آ رہا تھا جس نے اس کی بات نہ مان کر گویا میر سے جاول کی توہین کی تھی۔ رانی اور غضنفر صاحب آج ہی شہر پہنچے تھے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے شہر واپس جانے کا اعلان کر دیا۔ میر جعفر اور رانی نے انہیں بہت سمجھایا کہ وہ کچھ دن یہاں ریسٹ کر لیں، مگر میر غضنفر جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے یہاں رہ کر ان کی طبیعت نہیں سنبھل سکتی۔ میر سبطین کا ان کے اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھا تھا۔ رانی نے اسے خبر نہیں لگنے دی جب گاؤں میں ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ اب اسے پتہ چلا تو بہت پریشانی کے عالم میں ان کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ رانی تم مجھے کال تو کر سکتی تھی، میں فوراً وہاں پہنچ جاتا، وہ گھپکی سے بولا۔ بھائی میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، ویسے بھی وہاں ڈیڈی کا اچھا ٹریٹمنٹ ہو گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر مختوم شاہ بہت قابل ڈاکٹر ہیں اور MBBS کرنے کے بعد انہوں نے بجائے شہر میں ہاسپٹل بنانے کے گاؤں میں خدمات انجام دینے کو فوقیت دی ہے۔ ڈاکٹر مختوم شاہ کے ذکر پر سبطین نے سوالیہ نظروں سے رانی کو دیکھا۔ رانی نے اس کی حیرانگی کو سمجھتے ہوئے وضاحت کی کہ ڈاکٹر مختوم شاہ کا تعلق ڈیڈی دشمن فیملی سے ہے۔ اس نے گول گول اپنی آنکھیں گھمائے، وہ ان لوگوں سے بالکل مختلف ہے، انہوں نے بہت اچھی طرح ٹریٹ کیا۔ میں تو بہت گھبرائی ہوئی تھی لیکن ڈاکٹر مختوم شاہ کی پرسنالٹی بہت کول ہے۔ رانی نے دل سے اس کی تعریف کی۔ میر سبطین کو مختوم شاہ کے غائبانہ تعارف پر حیرانگی تو ہوئی لیکن اسے یہ سن کر اچھا لگا کہ شیرازیوں میں بھی اچھائی اور انسانیت باقی ہے۔ پھر تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے دشمنی کو نظر انداز کر کے بروقت ہماری مدد کی۔ سبطین نے غضنفر صاحب کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا۔ اسی دوران اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر حنین کا نمبر دیکھ کر اس نے فوراً اوکے کیا اور فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف حنین چہکتی آواز میں بولا، ہیلو بگ بردر، اپنی گرل فرینڈ کی کال کا ویٹ کر رہے تھے جو پہلی بیل پر کال اٹینڈ کر لی۔ ہاں تم نہیں سدھرو گے۔ یہ بتاؤ ایگزام کیسے رہے؟ سبطین نے خوش دلی سے کہا، بہت زبردست، نیکسٹ ویک میں پاکستان آ رہا ہوں، آئی مس مائی فیملی بیڈلی، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ سبطین جتنا سنجیدہ اور خاموش مزاج تھا حنین اتنا ہی چلبلا اور شرارتی تھا۔ او موسٹ ویلکم، تم واپس آ جاؤ، ہم سب بھی تمہیں بہت مس کریں، تمہارے آنے کی خوشی میں شاندار پارٹی دوں گا۔ حنین کی واپسی کی خبر نے سبطین کو خوش کر دیا۔ ریئلی؟ پھر تو میں نیکسٹ ویک کا ویٹ بھی نہیں کرتا، کل اس کی سیٹ کنفرم کروا لیتا ہوں، حنین مزہ لیتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر سبطین کا زبردست کہکا لگایا۔ تم رانی سے بات کرو، اس نے کہتے ہوئے موبائل رانی کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو حنین، کیسے ہو تم؟ تمہاری واپسی کی نیوز نے ساری بوریت دور کر دی۔ میں ٹھیک ہوں ڈیئر، جب میں وہاں آؤں گا تو تم پہلے کی طرح مجھ سے تنگ ہو جاؤ گی۔ یہ سچ تھا کہ حنین اسے بہت ستاتا تھا اور دونوں کی ایک پل بھی نہیں بنتی تھی۔ اس کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکتے تھے۔ حنین ایسا نہیں ہے، سچ میں نے تمہیں یہاں بہت مس کیا، اب میں تم سے بالکل بھی نہیں جھگڑوں گی، پرومس۔ آنے کا انداز بالکل بچکانا تھا۔ حنین سن کر وہاں محظوظ ہوا اور یہاں غضنفر صاحب اور سبطین کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ رانی سے اپنے سامان کی لسٹ پر بتانے لگی تو غضنفر صاحب سبطین سے بزنس کے متعلق ڈسکس کرنے لگے۔ کھانے سے فارغ ہو کر زرتاج نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر تینوں کے پلنگ ایک ساتھ لگائے اور اپنے پلنگ پر چادر تان کر لیٹ گئی۔ نیند کی وادیوں میں اترنے تک اس کے ذہن میں میر سے جاول کی دی ہوئی دھمکی گردش کر رہی تھی، یاد رکھنا اگر تم نہیں آئے تو پھر جو میرے دل میں آئے گا وہی کروں گا۔ رات کا تیسرا پہر تھا جب زرتاج کو اپنے چہرے پر کسی نرم گرم لمس کا احساس ہوا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور میر سے جاول کو اپنے چہرے پر جھکے پائے بے اختیار اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی جس کا گلا میر سے جاول نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ کر کھول دیا۔ خبردار اگر ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا تمہارے ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دوں گا اور اس کے بعد اپنی رسوائی کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میر سے جاول اس پر جھکا اس کے کان میں دھمکی نما سرگوشی کر رہا تھا۔ میر صاحب تھے، ہائے ہائے ہائے۔ زرتاج نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میر سے جاول نے اس کی طرف سے پر اطمینان ہو کر اپنا ہاتھ ہٹایا اور دونوں ہاتھوں میں اس کو اٹھا کر کمرے کی جانب لے گیا۔ کھلے دروازے سے وہ اسے اپنے بازو میں اٹھایا، اندر داخل ہوا اور بڑی احتیاط سے اسے اتارا، پھر پلٹ کر دروازہ بند کرنے لگا۔ سائیں یہ کیا کریں آپ، پلیز ایسے مت کریں، زرتاج نے ملتجی انداز میں آواز دبا کر کہا۔ میر سے جاول اس کی التجا پر خاموش رہا، پلٹ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے، چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر بولا، کہا تھا نا میں نے اگر تم نہیں آئی تو میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا، پھر یہ التجا کیوں؟ وہ تیش کے عالم میں گر رہا ہے، اس کی آنکھوں کی وحشت سے زرتاج دہل کر رہ گئی۔ اگر میں چاہوں تو اسی وقت تمہیں یہاں سے لے جا سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں چاہتا کہ لیکن تم مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ میر سے جاول نے زور سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ زرتاج پھڑ پھڑا کر رہ گئی، اس کے لمبے چوڑے توانا وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ماں باپ میں سے کسی کے جاگ جانے
بچانے کے احساس سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اس سے بڑھ کر اسے خوف مارے ڈال رہا تھا کہ اگر شیرازی کو اس کی یہاں موجودگی کی ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ میر سجاول کے پرفیوم کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی، مگر اس سوچ نے جلی زرتاج کو اس خوشبو کے حصار سے باہر کھینچ نکالا۔ اس نے تڑپ کر میر سجاول کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن میر سجاول نے اسے خود سے اور قریب کر لیا۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور ناول کا نام ایز یوزول لاسٹ ایپیسوڈ میں ریویل کیا جائے گا، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم یہ ناول عید سے پہلے ختم کر لیں۔ تو اپنی بھرپور رائے کا اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔